अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे साथ मिलके हदिया दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दुआ मांग लेते हैं। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अन-नूर आयत 11 से इब्तिदा की जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल लदीना जाऊ बिल इफ्क। जाऊ आप जानते हैं माना होता है आए हैं, बी माना होता है साथ, जैसे बिस्मिल्लाह की बी हमने पढ़ा था। बहुत सारे माने होते हैं, उनमें से एक है साथ। इफ्क कहते हैं जो सच के ऑपोजिट हो, झूठ, बोहतान, यानी किसी शय या बात का उसकी असली जानिब या सूरत से रुख फेरना, बिल्कुल अपोजिट, झूठा बोहतान, झूठी तोहमत। बेशक जिन्होंने झूठी तोहमत लगाई है मिनकुम तुम में से, बेशक जिन्होंने तुम में से झूठी तोहमत लगाई है। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि अगर औरत के ऊपर इल्जाम हो तो क्या करना चाहिए, मीमे बीवी का मसला हो तो, और अभी यहाँ हो रहा है उसबा यानी ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप की बात आ रही है तो उस वक्त क्या करना चाहिए। जिन लोगों ने बोहतान बांधा तुम ही में से एक जमात है, तुम ही में से एक जमात है। ला तहसबूहु तुम उससे ख्याल ना करो, किससे, उस बोहतान को, शर्रन बुरा, लकुम अपने लिए। अब बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन रब्बे करीम फरमा रहे कि तुम इससे अपने लिए बुरा ख्याल ना करो। इसको हम वजाहत में इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे, यानी इसको अपने हक में बुरा ना समझना। बल हुवा खैरुल लकुम, बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम, इस ग्रोह में हर शख्स के लिए, यानी वो जो उसपा था उसमें से जितने लोगों ने माँ जितना इक्तसबा उसने कमाया, यानी बोहतान को आगे बढ़ाया या अजियत दी, इसमें सारी का इसमें शामिल हो जाती है। मिनल इस्मे गुनाह में से, इनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया तो उसके लिए इतना वबाल है, इतना गुनाह है। वल्लदी तवल्ला, और जिसने उठाया, तवल्ला, और जिसने उठाया, किब्रहू इसका बड़ा बोझ, किब्रहू सबसे ज्यादा, मिनहुम उनमें से, लहू उसके लिए, अज़ाबुन अज़ीम उसके लिए बड़ा अजाब होगा, बड़ा दर्दनाक अजाब होगा। और जिसने इनमें से इस बोहतान का बड़ा बोझ उठाया उसको बड़ा अजाब होगा। यहाँ वाकया बताया जा रहा है हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका का। तो देखिए वो कैसी हस्ती थी कि कुरान करीम भी बरात कर रहे और क़यामत तक के लिए ऐसे असबाब हो तो उसका हल भी बता रहा है। लौला इज़ समिअतमूहु, क्योंकि जब तुमने उससे सुना, जब तुमने उससे सुना उस वाकया को, इस इफ्क को, ज़न्ना तो गुमान किया होता, मुअमिनूना मोमिन मर्दों, वल मुअमिनात और मोमिन औरतों ने, बिअन्फुसिहिम खैरा अपनों के बारे में नेक गुमान। कि जब तुमने ये अफवाह सुनी, कौन सी अफवाह, वो जो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका कज़ाए हाजत के लिए गई थी और उनका हार जो सिपियों वाला था वो गुम गया, तो उन्होंने ढूंढना, ज़ाहिर है औरत की फितरत में ये चीज शामिल होती है, और वो थी भी तो बहुत कम उम्र, कम उम्र थी। लेकिन इसमें भी बहुत सारी ऐसी प्लस पॉइंट है, जैसे बल हुवा खैरुल लकुम, ये बात आती है ना, कम उम्र थी। और वहां पे जब उन्होंने देखा काफिला चला गया, तो ऐसी तो नहीं थी आजकल की औरतों की तरह बहुत ज्यादा खाती हैं, वो तो बहुत कम खाती थी, उनका वेट भी बहुत कम था, एज भी कम थी और वेट भी कम था। और उन्हें कजावा उठाया, उनको समझ तक नहीं आई, आप खुद अंदाजा लगाएं। तो वो थे असली मुसलमान और जो असली सुन्नत तरीके से खाने वाले लोग थे। जब वापस आई तो वहां पे काफिला नहीं था, और जब काफिला नहीं था तो कोई और होती तो क्या करती, लेकिन वो बड़ी तसल्ली के साथ वहां सो गई, क्योंकि उनको पता था, ज़हीन थी, समझदार थी, तभी तो हाफसा थी और इतनी ज्यादा अहादीस उनसे मरवी हैं। तो वहां पे लेट के, जैसे कैसी बहादुर औरत थी, उसमें अगर आप होते तो क्या करते, यहाँ तो उनके बहादुरी भी जाहिर हो रही। और फिर उसके बाद जब आते हैं देखते हैं, वो आदत थी ना, एक रूटीन थी, रसूलुल्लाह बेहतरीन एक सिपहसालार भी थे और इंतजाम करने वाले, कि जब रोशनी हो जाती थी पीछे एक आदमी आता था, चेक करता था। जब वहां पे चेक किया गया तो उन आदमी ने देखा आयशा सिद्दीका पर्दा का उस टाइम अहकाम नहीं आए थे,
پہچان لیا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جگایا بھی نہیں اور وہ جاگ گئے۔ اور پھر وہ فرماتی ہے کہ میں جو ہے وہ سواری پہ تھی اور جو انہوں نے دیکھا تھا وہ تو چل رہے تھے نیچے، وہ اتنی عزت والے لوگ تھے۔ تو بہرحال اس کے ہم وضاحت میں پڑھیں گے، کیونکہ ابھی تو بہت سارے لوگ ہیں اس کے اوپر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی تو خوف آنا چاہیے۔ یہاں وہی بات آ رہی ہے کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو گمان کیا ہوتا، مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں کیا نیک گمان کیا ہوتا۔ پھر ایک دفعہ کہہ لیتے ہیں کہ جب تم نے وہ بات سنی، وہ واقعہ افک والا، تو مومن مرد اور عورتوں نے کیوں اپنے دل میں نیک گمان نہیں کیا؟ یہ ہے سادے الفاظ۔ وقالو، اور کہہ دیا ہوتا، ہاذا، کہ یہ تو افک مبین، کھلا ہوا بہتان ہے۔ افک مانا طوفان بھی ہوتا ہے نا، طوفان، بہتان، طوفان ہی تو ہوتے ہیں، کیا حال ہو جاتا ہے۔ اور کہہ دیا ہوتا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، یعنی کیوں نہ کہا کہ یہ تو سری طوفان ہے۔ اگر وہ سچے تھے تو لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہی جو پیچھے کہتا تھا 4 گواہ، یہ افترا باز اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اگر وہ سچے تھے تو کیوں نہیں وہ لے کے آئے؟ کیونکہ ان کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، اور وہ جھوٹ پہ یہ، کیونکہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کا ہاتھ پڑ گیا تھا، اور اس میں راز بھی تو بہت زیادہ تھے نا۔ بل هو خیر لکم، یہ پیچھے آیا ہوا ہے۔ اس طرح یہ اتنی بڑا یہ واقعہ ہوا تو صبر بھی دیکھا گیا۔ پھر قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے یہ لوگ عائشہ صدیقہ کی جو برات والی آیات ہے وہ پڑھیں گے اس واقعہ کو، اور ان کی عظمت کو سلام بھی کریں گے، اور رسول اللہ کی شان حضرت عائشہ صدیقہ کی، ان کے خاندان کی اور بڑھ جائے گی، کیونکہ اللہ کہتا ہے بل هو خیر لکم۔ ہم تو ہے نا چھوٹے لوگ، اس یاد رکھیں کہ جس واقعہ کو ابھی بھی پڑھا رہے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ ماں بہن کا واقعہ ہو تو ہم لوگ چھپاتے ہیں، اپنا واقعہ ہو تو چھپاتے ہیں۔ یہ نبی کی بیوی جو تمام لوگوں کی ماں ہے، ان کا اسپیکروں کے اوپر چڑھ کے باتیں کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، تو جب یہ کوئی گواہ نہیں لا سکے، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو، تو کریم رب کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ کون؟ جنہوں نے گواہ بھی نہیں لائے، وہ لوگ جنہوں نے بہتان باندھا، وہ لوگ جنہوں نے اس بہتان کو ہوا دی، دوسروں تک پہنچایا، تو کیا معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بہت آسان الفاظ ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو دنیا اور آخرت میں تمہیں کیا ہوتا؟ لَمَسَّكُمْ، تو پہنچتا تمہیں، فی ما افدتم فیہ عذاب عظیم، افدتم ہوتے تم منہمک تھے، یعنی فی ما افدتم فی، اس سخن سازی کی وجہ سے، افدتم کا معنی تھا تم مشغول تھے، تم نے پھیلایا، افادہ اس کا مصدر ہے نا، متفرق اور منتشر ہونا، مشغول ہونا، تو تمہیں اس سخن سازی کی وجہ سے، یا تم اس جو شغل میں منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب ہوگا، عذاب عظیم۔ دنیا کو متاع قلیل کہا، اور دیکھیں عذاب عظیم، کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ تو اس سے بہت ساری عبرتیں ہیں جو ہم وضاحت میں پڑھیں گے۔ اذ تلقونہ، جب تم اس کو نقل کرتے تھے، تلقونہ لینے لگے یا تم ذکر کرنے لگے، یا تم اس کا ذکر کرتے تھے، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں سے، جب تم ایک دوسرے سے اس بہتان کو اپنی زبانوں سے نقل کرتے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور کہا کرتے تھے اپنے منہوں سے، بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہوں سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ، جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں تھا، وہ بہتان تھا، سنا اور بس آگے پھیلا دیا، اور اس کے اوپر بدگمانی کی۔ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ، اور تم خیال کرتے تھے کہ یہ ہینہ، معمولی بات ہے، ہینہ، ہا و نون سے ہاؤ نون، مصدر ہے نرم اور آسان ہونا،
یا ذلیل اور کمزور ہونا. ہینن آسان، حقیر چھوٹا عام. وتحسبونہ ہینا اور تم خیال کرتے تھے کہ یہ معمولی بات ہے. اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے. وہو حالانکہ یہ بات عند اللہ عظیم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی تھی. کون سی بات؟ جو واقع افق تھا، جو تم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر بہتان باندھا، پھر آگے پھیلایا، تصدیق بھی نہیں کی. وہ تم سب کی ماں تھی، تو وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی اور تم اسے معمولی خیال کرتے تھے. ولولا اور ایسا کیوں نہ ہوا، اذ سمعتموہم جب تم نے سنی، جب یہ افواہ تم نے سنی، ایسا کیوں نہیں ہوا. قلتم تو تم نے کہہ دیا ہوتا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تو تم کہہ دیتے، تم نے کہہ دیا ہوتا کہ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس کے متعلق گفتگو کریں، اس واقعہ کے متعلق گفتگو کریں، کیونکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ رسول اللہ کے ساتھ. عام عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ محبوب کریم جس کے اوپر اللہ کریم مکھی نہ بیٹھنے دے، ان کے ساتھ ایسا تعلق جو ایسی عورت ہو سکتا تھا؟ ناممکن. سبحانک تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور یہ بات، یہ جو واقع افق ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. یہ دیکھیں اس میں صفائیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اور آپ وضاحتیں کریں پڑے تو یہ تو رب کریم واضح فرما رہے، یہ بہتان عظیم ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اور جو یہ لوگ باتیں کرتے تھے، کرتے ہیں یا جو کریں گے، اصل میں ان کو قرآن کریم کا ترجمہ ہی نہیں آتا. اگر آتا ہوتا تو پھر دیکھیں اس کو رب بہتان عظیم کہے. کیا اللہ سے کوئی بڑا ہے؟ کوئی نہیں ہے. اللہ سے زیادہ کوئی بندہ سمجھدار ہے؟ کوئی نہیں ہے. اور وہ ظاہر باطن سب کو وہ جانتا ہے. رب کریم یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، کریم رب تمہیں نصیحت کرتا ہے. ان تعودو کہ دوبارہ نہ کرنا، اس بات کو دوبارہ نہیں کرنا. عود کہتے ہیں جیسے لوٹانا، واپس کرنا، دوبارہ کرنا، پھر کرنا. عود مصدر ہے نا اس کا. تعودو دوبارہ کرو، لمثلہ ابدا ایسا کام کبھی بھی. یہ بھی کیا بتایا کہ وہ بات بھی نہ دہراؤ، ایسی باتیں بھی نہیں کرو کہ ایسا ہوا تھا تو ویسا ہوا تھا، وہ غلط ہوا تھا. نہیں، وہ ٹھیک ہوا تھا. اس میں تم لوگوں کا پتہ چلا کہ تم سچے اور مخلص کتنے ہو. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ اس قسم کی بات ہرگز نہ کرنا. جو ممبر سجا کے بیٹھے اور انہی کی وجہ سے پیسے کما رہے ہیں وہ ذرا سوچیں. جو اس بہتان کو ہوا دے رہے ہیں وہ بھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اوپر تنقید کر رہے ہیں وہ بھی ذرا سن لیں. ان کنتم مؤمنین اگر تم ایماندار ہو، ویبین اللہ اور اللہ کھول کر بیان کرتا ہے. ایسا نہیں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے جس میں کلیئر نہ ہو، نہیں، کھول کر بیان کرتے، واضح بیان کرتے تمہارے لیے آیتیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا، بڑا دانا ہے. ان الذین یحبون بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، ان یہ کہ تشیع جیسا نشر و اشاعت ہوتے ہیں، پھیلنا، تشہیر ہونا، آشکار ہونا، قوت جیسے واضح ہونا، پھیلنا. فاحشہ بے حیائی، فی الذین ان لوگوں میں جو آمنو ایمان لائے ہیں. جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں ان میں کیا پھیلے؟ بے حیائی. جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، تو لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب ہے. کدھر؟ فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، دونوں جہانوں میں. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو جانتا ہے
اور تم نہیں جانتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ تو کریم ہے. وَأَنَّ اللَّهَ رؤوف الرحیم، رؤوف کہتے ہیں بہت مہربان، رحیم رحم کرنے والا، اور رب کریم تو بہت زیادہ رؤوف الرحیم ہے، بڑا رؤوف الرحیم، بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو کون بچ سکتا تھا؟ وضاحت جان لیتے ہیں. واقعہ افک آپ جانتے ہیں، عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے گروپ کے ساتھ تھے، رستے میں پڑاؤ کیا، قضائے حاجت کے لیے گئیں. پھر اس کے بعد ان کا ہار جو سپیوں کا بنا ہوا تھا وہ گم گیا، اور جب وہ ڈھونڈنے لگے تو اتنے میں سب چلے جاتے ہیں. اور بھاری تو اتنی تھی کوئی نہیں، آج کل کی عورتوں کی طرح موٹی تو تھی کوئی نہیں، سمارٹ سی تھی، بہت کم کھاتی تھی. تو وہ لوگ اٹھا کے بھی چلے گئے جس میں یہ سواری کرتی تھی. اور پھر محبوب کریم نے ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ جہاں سے لشکر جاتا تھا وہاں واپس ایک بندہ بھیجتے تھے، اور اس دن حضرت صفوان کو بھیجا گیا جو لشکر کے پیچھے کوئی بھی چیز رہ جاتی ہے نا تاکہ اس کو ساتھ لے آئے. اب رات ہو جاتی ہے، بہت کم عمر عائشہ صدیقہ، لیکن سو جاتی ہیں، اتنی بہادر تھیں. اور پھر اس کے بعد جو حضرت صفوان تھے وہ صبح جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ وہ پہچانتے تھے اس وقت پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. اور انہوں نے سواری پہ عائشہ صدیقہ کو بٹھایا، کیونکہ تمام امت کی ماں ہے عائشہ صدیقہ، تمام امہات المومنین کی طرح. اور انہوں نے مہار پکڑی اور آگے. لیکن دشمن تو آپ کو پتہ ہے دشمن ہوتے ہیں، وہ تو ہر ٹائم دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کمزوریاں، اور پھر ہوا دینے کی دیر ہوتی ہے کہ بھولے لوگ بھی اس کے اندر پھنس جاتے ہیں. عبداللہ بن امی اس نے یہ بہتان اور پھر اس کو ہوا دینے میں بہت سارے سادہ لوگ مسلمان بھی شامل ہو گئے. بعد میں عائشہ صدیقہ بیمار بھی ہو جاتی ہیں. پوری وضاحت آپ ضیاء القرآن میں، تبیان القرآن میں، یا کوئی بھی جو تفسیر ہے اس کے اندر سے آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت اچھا انداز میں انہوں نے واضح کیا ہوا ایک ایک بات کو. دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق بھی کی تھی. کیوں؟ اپنی امت کے لیے کہ کوئی بات ہو تو فوراً نہ چڑھ پڑھا کریں اپنی بیویوں پہ، بلکہ تحقیق کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ممبر پہ چڑھ کے فرمایا تھا کہ اے گروہ مسلمانان، اس شخص کے بارے میں مجھے کون معذور رکھتا ہے جس کی اذیت رسانی میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھ تک پہنچی ہے. بخدا میں اپنے اہل کے لیے خیر کے بغیر کچھ نہیں جانتا، اور مجھے ان سے کسی غلطی کا کوئی علم نہیں ہے. اور سعد بن معاذ اٹھ کھڑے ہوئے، انصاری تھے نا، وہ عرض کی میں حاضر ہوں، اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے ہو، میرے قبیلے سے ہو، تو میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا. تو بہرحال عائشہ صدیقہ ایسے ہی تو نہیں صدیقہ، اس کے لفظ کے اوپر بھی غور کریں. صدیق تھی، سچی تھی، صدیق کی بیٹی تھی، خود صدیقہ تھی. تو اس واقعے کو جنہوں نے ہوا دی، اب ان آیات کے بعد تو وضاحت کی وجہ سے حاجت ہی نہیں رہ جاتی، اور اللہ نے واضح بتایا کہ یہ بہتان عظیم ہے. تو ہم جیسے لوگ تو چھوٹے ہیں، تفاسیر لکھنے والے بھی تو اتنے بڑے تو نہیں ہیں. جب رب نے کہہ دیا تو بس بات ختم. تو بہرحال تفاسیر لکھنے والوں نے بھی بڑا کمال کیا، ایک ایک پوائنٹ کو بڑا واضح کیا تاکہ جو چھوٹے لوگ یا کم ظرف لوگ ہیں یا جنہوں نے اس کو ہوا دینی ہے ان کے سارے شکوک و شبہات کو ختم کر دیا جائے. اللہ جانتا تھا اور اللہ کے نبی بھی جانتے تھے. اب دیکھیں کہ پہلے بھی ہم واقعات پڑھتے ہیں، جیسے حضرت امام مریم کا، ان کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی تھی، اور قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے. اور ان کی پاک دامنی کا آج بھی تذکرہ ہے، اور اس ٹائم ان کے بچے نے بھی گواہی دی تھی کہ ماں میری بڑی ستھری ہے. تو بہرحال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ ہوا تو تھوڑا تعلقات میں کمی کی. اس کی وجہ تھی کیونکہ یہ ایک تہمت تھی اور لوگ بھی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بڑا غیرت مند ہے، اس نے یہ کیا تو وہ ایسا نہیں ہے تو ایسا کیا، تو تاکہ لوگوں کو اعتراض کا موقع نہ ملے. جب برات کا علم ہو جائے گا پھر تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو جو استفسار کیا گیا وہ بھی اس لیے میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ امت بھی تحقیق اور تفتیش کر لیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا، اور صحابہ کرام، صحابیات، آپ کوئی بھی آپ تفسیر کھولیں اس میں واضح طور پہ ایک کا نہیں بہت ساروں کا لکھا ہوا. جب یہ واقعہ ہوا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا منافقین یقینی طور پر جھوٹے ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یقینی طور پر پاک ہیں. رب کریم نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو مکھی کے بانٹنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے. حضرت عثمان غنی نے انہوں نے بڑے سونے طریقے سے فرمایا کہ آپ کی طہارت جب بیان کے فرمایا کہ اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر پڑنے نہیں دیا تاکہ اس سایہ پر کسی کا قدم نہ پڑے، تو جو رب آپ کے سایہ کو محفوظ رکھتا ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ایک جوں کا خون، یہ جو سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، اس کا خون لگنے سے رب کریم نے آپ کو نالین اتار دینے کا حکم دیا. نالین کے نیچے تو کچھ بھی لگ سکتا ہے، ہمارے جوتوں کے نیچے لگ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے جوتے ہیں. نالین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اتار دینے کا حکم دیا. جو رب آپ کے نالین شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرمائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اہل کی آلودگی گوارا کرے. تو اس طرح بہت سارے صحابہ کرام اور صحابیات نے بھی واضح طور پہ بتایا. اگر ٹائم طوالت زیادہ نہیں ہوتی، ٹائم ہوتا ہے تو میں آپ کو کچھ اور بھی بات بتا دیتی ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین کیوں ہوئے؟ کیونکہ یہ بھی اب لوگ پوچھتے کیوں غمگین ہوئے. دیکھیں کوئی بھی غیرت مند بندہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، اور جب تہمت ہو، جب میں آپ ہی کے پیرنٹس کے یا ماں کے اوپر تہمت لگاؤں، آپ کو پتہ بھی ہو کہ وہ ٹھیک ہیں، تو کیا آپ خوش ہوں گے؟ یقینی طور پر پریشان ہوں گے. تو ظاہر ہے ایک پاک دامن عورت، اور یہ وہ بھی پیاری اتنی، رسول اللہ کا پتہ بھی تھا کہ وہ سچی ہے، تو ظاہر ہے پریشانی تو تھی. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے، یعنی پاک ہے، یا کچھ بھی نہیں فرمایا. اور نہ ہی حضرت اما عائشہ صدیقہ نے جب تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی اپنے منہ سے کوئی صفائی نہیں دی تھی. ان کو تو پتہ تھا نا، بندے کو اپنی ذات کا تو پتہ ہوتا ہے نا. انہوں نے بھی نہیں بتائی. کیا انہیں نہیں پتا تھا میں کیسی ہوں یا میرے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں پتا تھا. لیکن اس کی بھی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے منہ سے کہتے تو کہتے کہ یہ شاید اپنی بیوی کا دفاع کر رہے ہیں، شاید یہ منہ سے ہی ایسا کر رہے ہیں. نہیں، انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی پاک دامنی کی کتنی زیادہ آیات نازل کر دی. اور بدکاری ایسی چیز ہے جسے یاد رکھیں کہ مسلمان کافر ہر ایک نفرت کرتا ہے. اب قرآن کریم میں ہمیں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھیں، اور جب ان کا کافرہ ہونا جائز ہے تو فاجرہ ہونا کیوں جائز نہیں، یہ بھی سوال کیا جاتا ہے. تو جس کا جواب یہ ہے کہ کفار کے نزدیک بھی کفر موجب نفرت نہیں ہے، اور بیوی کا فاجرہ ہونا سب کے نزدیک قابل نفرت چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اما عائشہ صدیقہ کا حال تھا، وہ تو فاحش کاموں کے اسباب و محرکات سے بہت دور بلکہ محفوظ تھی. اور جس شخص کا یہ حال معروف ہو اس کے ساتھ حسن ظن کرنا واجب تھا نا. لیکن ایسا لوگوں نے نہیں کیا، الٹا ان کے دماغ خراب ہوئے، خراب کرنے والوں کے ہاتھ پڑ گئے اور اڑائیاں بڑھائیاں کرنے لگے. تو یہ درست نہیں تھا. تو اس تہمت کا جھوٹ ہونا آپ کو نزول وحی سے پہلے معلوم تھا. اور تہمت لگانے والوں میں سب سے بڑا عبداللہ بن ابی تھا، اور بھی بہت سارے نام جو میرے سامنے
اب بھی لکھے ہوئے ہیں. اس طوالت کے سبب میں پھر ان کو کم کرنے لگی ہوں، آپ خود پڑھ لیجئے گا. اور ان آیات میں تو عائشہ صدیقہ کی فضیلتیں بہت بیان ہو رہی ہیں. اگر تم قرآن کو کھنگال کر بھی دیکھو نا تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معصیت پر اتنی سخت وعید نازل نہیں فرمائی جتنی ہم عائشہ کی تہمت پر وعید نازل کی. آپ آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکی ہوں، اور جتنی سختی ساتھ اس سے منع فرمایا، یہ بھی ہم عائشہ صدیقہ کی فضیلت ہے. اور امام ابن شیبہ نے روایت کیا ہے کہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، میرے کچھ ایسی خصوصیات یعنی فضائل ہیں اور کسی میں نہیں ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم بن عمران کو عطا فرمائی وہ ایک مستثنا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ میں ان اوصاف کی وجہ سے دیگر ازواج مطہرات پر فخر کرتی ہوں. پوچھے گیا وہ ہیں کیا؟ تو عائشہ نے فرمایا، سنو، فرشتہ میری صورت لے کر نازل ہوا اور رسول اللہ نے 7 سال کی عمر میں مجھ سے نکاح کیا. 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی. میرے علاوہ اور کسی کنواری عورت کا حضور سے نکاح نہیں ہوا. میں رسول اللہ کے ساتھ بستر پر تھی تو آپ پر وحی نازل ہوئی. یہ بڑا شرف کی بات ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی اور میرے متعلق ہی قرآن کریم میں 10 آیات نازل ہوئی. میرے یعنی ہوتی نا دوسری ازواج مطہرات، کسی نے بھی حضرت جبریل کو نہیں دیکھا، رسول اللہ اور انہوں نے دیکھا. اور سب سے بڑی بات کہ میرے حجرے میں وصال ہوا. میرے اور فرشتے کے سوا اور کوئی آپ کے قریب نہیں تھا جب وصال ہوا، اور انہی کے حجرے میں آج بھی موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت یوسف علیہ السلام کے برات ایک شہاد کی زبان سے بیان کیا آپ جانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہود نے ایک مکروہ بیماری کی نسبت کی تو ان کی برات ایک پتھر نے کی تھی. اللہ پتھروں کو بھی بولیاں دے سکتے ہیں. حضرت مریم کی برات ان کے بیٹے نے کی جو میں آپ کو پہلے بیان کر چکی ہوں. اور عائشہ کی برات رب کریم نے قرآن مجید کی 10 آیات میں بیان کر دی اور یہ قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی. اور جب عائشہ کی وفات کا وقت قریب آیا نا، حضرت ابن عباس نے اجازت چاہی تو فرمایا کہ اب وہ آئے گا اور میری تعریف کرے گا. حضرت ابن زبیر نے حضرت ابن عباس کو یہ بتایا. حضرت ابن عباس نے کہا جب تک ام المومنین مجھ کو اجازت نہیں دیں گی میں نہیں آؤں گا. عائشہ صدیقہ نے اجازت دی. حضرت ابن عباس آئے. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ میں دوزخ کے یعنی ہوتے نا اللہ کی پناہ جاتی ہوں عذاب سے. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ ام المومنین آپ کو دوزخ کے عذاب سے کیا خطرہ ہے؟ اللہ نے آپ کو دوزخ کے عذاب سے پناہ دیے اور آپ کی برات کے متعلق قرآن کریم میں آیات نازل کی ہیں جن کی مسجدوں میں تلاوت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو طیب قرار دیا کیونکہ اللہ نے فرمایا طیبات اور طیبین کے متعلق. تو بہرحال بڑی شان ہے اما عائشہ صدیقہ کی. اور آپ ہی کے سبب تیمم کا بھی حکم ہوا تھا نا، اور یہ بھی بہت بڑی آسانی تھی ہمارے لیے. اور جب یہ واقعہ ہوا حضرت ابوبکر صدیق نے جن کو کھانا دیتے تھے وہ روک دیا تو اللہ نے پھر آیات نازل کی اور پھر آپ نے دوبارہ دینا شروع کر دیا. آپ پوری وضاحت تبیان القرآن، ضیاء القرآن اور صراط الجنان اور بہت ساری خوبصورت تفاسیر ہیں ان کے اندر سے بھی پڑھ سکتے ہیں. بہرحال ایک قیامت تک کے لیے ایک ہمیں اصول بتا دیا گیا کہ کوئی بھی بات ہو تو بغیر تحقیق کے آگے نہیں پھیلانی چاہیے. دوسری بات کہ بدگمانیوں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو یعنی بدگمانیوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ کا فرمان ہے جس نے اپنے بھائی سے بدگمانی کی بے شک اس نے اپنے رب سے بدگمانی کی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. بحوالہ بخاری شریف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن ظن عمدہ عبادت ہے. بحوالہ ابو داود. اور حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے تم اپنے بھائی کے منہ سے نکلنے والی کسی بات کا اچھا محمل پاتے ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. اس کے بارے میں بھی بہت ساری بکس لکھی گئی ہیں
تو آپ پڑھیے، زیادہ تر تو کچھ نہیں ہوتا اندر باتوں ہی باتوں میں، بس بدگمانیاں ہوتی ہیں اور پھر بندے دور دور اور دور دور بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ عائشہ صدیقہ کے اوپر بھی بہتان لگا رہے ہوتے ہیں، ہوا دے رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسا طبقہ موجود ہے، بلکہ میں نے سنا تھا کہ لالا موسیٰ والی سائڈ پہ غالباً پہلے یہ رواج تھا کہ ان کی اونٹنی بنائی جاتی تھی، اس کے اوپر تیر برسائے جاتے تھے۔ یہ بھی غیر مناسب طریقے، جس کے لیے 10 آیات نازل ہوں قرآن کریم کی، تو ان کی کیا کوئی شان تو ہے نا۔ پھر سارے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں اچھا ہی ظن رکھنا چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، انبیاء کرام خالی پاک ہوتے ہیں۔ ابھی تو میں نے بتایا نا کہ ابھی تو سپیکر کھول کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کم لوگوں کی نگاہوں میں کرنے کے لیے، یہ شان گھٹانے کے لیے کہہ رہے تھے، ان کو نہیں پتہ تھا، اگر پتہ ہوتا تو ایسا ہوتا ایسا ہوتا۔ تو ابھی تو اس آیات نے کھول کے بتا دیا، اور پھر محبوب نے بہت ساری باتیں بتائی تھی، یعنی احادیث طیبہ موجود ہے جس میں واضح طور پر بتایا کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ وہ سمجھتے تھے، انہیں پتا تھا اپنی بیویوں کے بارے میں، لیکن زبان کیوں نہیں کھولی؟ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، بہت ساری وجوہات تھیں۔ اور صحابہ کرام ہوں یا انبیاء کرام ہوں تو دیکھیں، پہلے ہم نے کیا اپنی خود اصلاح کر لی ہے؟ کیا ہم پورے پاک صاف ستھرے ہیں؟ بھلا اپنی تو اصلاح کر لو نا، خود تو ستھرے ہو جو بعد میں کسی کی بات کرنا۔ وہ جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام ان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وہ کلم وعد اللہ حسنہ، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز یعنی جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ جنت کو عام سی چیز ہے، جنت میں کون جاتے ہیں؟ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بھی تو واضح سند ہے۔ اللہ ان سب سے یعنی صحابہ کرام سے راضی ہوا، اور وہ سارے اللہ سے راضی ہیں۔ راضی کس سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جنتوں کا وعدہ کس سے ہوتا ہے؟ کسی فاسق سے نہیں، بلکہ جو اس کے پیارے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جب بھی زبان کھولی جائے ذرا احتیاط کے ساتھ، تو اپنی اصلاح کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے، صرف اپنی اصلاح کیجیے۔ اور جو غلط باتیں کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، جو قرآن سامنے رکھ کے لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو ہر ایک سن کے اپنے ایمانوں کا جنازہ نکال لیتے ہیں۔ اللہ آسانی والا معاملہ کرے۔